अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो उर्दू कंपोजिट के नाम से जाना जाता है। यानी कि स्टूडेंट, मैं ये जो उर्दू का सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम्स में हिंदी 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे और उसके साथ में उर्दू 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को कंपोजिट कहा जाता है। जैसे कि कालसेगर स्कूल, मेस्को स्कूल, अल नादुल फलाह स्कूल और ऐसे कुछ और भी स्कूल हैं जो हिंदी और उर्दू कंपोजिट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में उसी के सब्जेक्ट वो अटेम्प्ट करवाते हैं। तो ये जो उर्दू के लेसन्स हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। इतने इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी जो उर्दू की किताब है उसका नाम है बाग़े उर्दू, और इस किताब में अगर आप अपना पोर्शन देखेंगे तो टोटल आपके पास 6 सबक थे, 5 नज़म थी, 2 गज़लियात थी और कुछ रुबाइयात थी। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने सबक, नज़म, गज़लियात, रुबाइयात, ये सारी चीज़ें जो बताई हैं ये उनके हिस्से होते हैं। अब 6 सबक में से जैसे कि इस बार आपने देखा होगा कि कुछ सबक जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में ओमिट कर दिए गए हैं। सबक नंबर 3 और सबक नंबर 5, ये 2 सबक आपके ओमिट हो चुके हैं। तो 6 सबक में से 4 सबक आपके पास पोर्शन बचा हुआ है। उसी तरीके से हिस्से नज़म में यानी पोएम्स के अंदर आपको पोएम नंबर 4 और पोएम नंबर 5 लंदन की हवा और अब्रे करम जो है वो ओमिट कर दी गई है। उसी तरीके से गज़ल वाले सेक्शन में ज़फ़र कलीम, शायर ज़फ़र कलीम की जो गज़ल है वो ओमिट कर दी गई है। तो इस तरह से कुछ पोर्शन जो है वो आपका ओमिट हुआ है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में उसमें से सवालात नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें जो भी ग्रामर है जिसे हम उर्दू में कवायद कहते हैं वो आपको स्टडी करनी होगी। तो इतने इंट्रोडक्शन के बाद आइए हम बाग़े उर्दू यानी आपके इस उर्दू सब्जेक्ट का पहला सबक या पहला लेसन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस लेसन में आपके लिए क्या नसीहत है, क्या लेसन है, क्या सीख दी गई है। शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि उर्दू या अदर लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके जो सबक होते हैं या जो लेसन हम जिसे कहते हैं उसका मकसद ही यही होता है कि बच्चों के अंदर कुछ अच्छी बातें लाई जाएं। समझ रहे हो ना? यानी उनके लेसन्स को पढ़ने के बाद, उनके सबक को सुनने के बाद हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिन किसी भी शख्सियत के बारे में या जिस किसी भी किस्से के बारे में या कहानी के बारे में वो सबक लिखा गया है उससे हम कुछ नई बातें सीखें और अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में लाएं। तो यही इनका मकसद है और यही मेरा भी मकसद है कि आप इन सब कहानियों और किस्सों के ज़रिए या किसी शख्स की सवाने उम्र के ज़रिए, उनकी ज़िंदगी के किस्सों के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल करना शुरू कर दें। तो उसी तरह का हमारा ये पहला सबक है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल अज़ीज़, ये आपके सबक का नाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सबक हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल अज़ीज़, जिसे लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम है शरफ़ुद्दीन साहिल। अब आप मुसन्निफ़, हम इंग्लिश में उसे राइटर कहते हैं और उर्दू में उसे मुसन्निफ़ कहा जाता है। शरफ़ुद्दीन उनका नाम होगा और साहिल जो है वो उनका तखल्लुस होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साहिल के ऊपर एक स्पून जैसा कुछ जो साइन है या सिंबल है या निशानी है वो इस्तेमाल की गई है। तो जिस किसी भी नाम के ऊपर इस तरह का अगर आपको निशानी दिखती है या सिंबल दिखता है तो आप उस अल्फाज को पर्टिकुलर शायर का या मुसन्निफ़ का तखल्लुस कहोगे। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि नाम क्या है और तखल्लुस क्या है। तखल्लुस में ये आपको बता दूं कि ये वो शायरों का पेट नेम होता है, छोटा सी एक नाम होता है जिससे वो अपने पूरे नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं और इसी नाम से वो ज़्यादातर मशहूर भी होते हैं। जैसे अभी आपने हाल फ़िलहाल में ही सुना होगा राहत इंदौरी, तो इंदौरी उनका तखल्लुस था, इंदौर से वो ताल्लुक़ रखते थे, इंदौर शहर से, तो उसी से वो ज़्यादा मशहूर भी हुए थे।
خیر ہم اپنے سبق پہ آتے ہیں، اسے سٹارٹ کرتے ہیں اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبق کا نام آپ سب جان چکے ہیں، حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز۔ اب ڈائریکٹلی ہم لیسن میں جانے سے پہلے ہم پہلی بات اور مصنف سے جان پہچان کی جو پیراگراف ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلی بات کیا ہے۔ پہلی بات کا جو پیراگراف ہے اس وقت آپ کے اسکرین پہ موجود ہے، دھیان سے سنیے گا۔ میں پھر بتا دوں کہ دیکھیے اس پورے سبق کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے نا، پڑھ کے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اگر پورشن کمپلیٹ کرانا ہی مقصد ہے تو کیوں نہ اسے آپ خود سے سرسری طور پہ پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ چیز کروا رہا ہوں تو اس کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ ہم سنیں دھیان سے، اور اتنے دھیان سے سنیں کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن اگر آپ کو پوچھا جائے تو آپ کو رٹا فائی کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کہانیوں کی طرح اسے اپنے ذہن میں رکھیں اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اس میں سے آنسر خود سے بنا سکیں اور لکھ سکیں۔ تو ذرا دھیان سے سنیے گا، تبھی اس پورشن کو کمپلیٹ کرا کے اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ نہیں تو اسٹوڈنٹ یہ چیز آپ خود سے بھی پڑھ سکتے تھے، یہ سب جانتے ہیں، ہے نا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ اب اسٹوڈنٹ میں یہاں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ ہمارا جو سبق ہے اور جو میں نے ابھی پہلی لائن پڑھا ہے، ان دونوں نام میں فرق ہے اور یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب ہمارے دوسرے خلیفہ تھے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز جن کے بارے میں یہ سبق لکھا گیا ہے یہ بھی ہمارے خلیفہ تھے، لیکن یہ خلیفہ کافی عرصے بعد ہوئے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے 4 مشہور خلیفہ ہیں، جو سب سے پہلے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 4 خلیفہ میں سے جو دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر، وہ شخصیات الگ ہیں، اور جن شخص کے بارے میں یا جس کسی شخصیات کے بارے میں یہ سبق لکھا گیا ہے حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز، یہ الگ شخص ہیں۔ تو دھیان سے سمجھیے، دونوں شخص کو آپ ایک ساتھ جوڑیں گے نہیں، ہے نا، دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ تو یہ جو سبق ہے یہ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب یہ الگ خلیفہ تھے، یہ دوسرے خلیفہ تھے۔ تو ہم جس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ ہیں حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز۔ تو آئیے یہ چیزیں کلیئر کرنے کے بعد ہم پھر سے پہلی بات پر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا اور خاندانی خلافت شروع ہوئی۔ تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو 4 ہمارے مشہور خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، چاروں خلیفہ کا جو دور تھا اسے ہم خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں۔ اس کے ختم ہونے کے بعد خلافت کافی عرصے تک قائم رہی، یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ خلافت 1920 تک قائم تھی، آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو 4 مشہور خلیفہ ہیں ان کے دور کو ہم خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں۔ ان کے دور کو ختم ہونے کے بعد خاندانی خلافت شروع ہوئی، یعنی کہ ایک خاندان کے لوگ پھر خلافت کرنے لگے۔ اب میں آپ بچوں کو یہ بھی سمجھا دوں کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں، خلافت جو آپ سن رہے ہو بار بار، یہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی باغ دوڑ سنبھالنے والے جو شخص ہوتے تھے انہیں ہم خلیفہ کہتے تھے، اور سارا کام کاج جو ہے یا پوری سلطنت کو سنبھالنے کا جو ذمہ ہوتا تھا وہ شخص دیکھتے تھے، تو اسی کو خلیفہ کہتے ہیں۔ یا اس لفظ کا مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں، ان کے بعد جو آنے والے لوگ تھے یہ انہی کے خلیفہ تھے، ہے نا۔ تو اس طرح سے خلافت چلی آ رہی تھی 1920 تک۔ تو پہلے تو 4 جو خلیفہ تھے انہیں ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ ان کا دور ختم ہونے کے بعد خاندانی خلافت شروع ہوئی۔ ان خاندانوں میں بنو امیہ کے اموی
اور بنو عباس کے عباسی خلیفہ مشہور ہیں۔ بنو امیہ کے اموی اور بنو عباس کے عباسی، یعنی یہ دو الگ الگ خاندان تھے، ایک امیہ خاندان اور ایک عباسی خاندان۔ ان کے خلیفہ کافی مشہور ہوئے ہیں۔ خلافت ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں بھی شفٹ ہوتے رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباسی کے بعد تیسرا جو خاندان تھا وہ عثمانیہ، جو ترکستان میں جو خلافت شروع ہوئی تھی وہ 1920 تک قائم رہی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ عباسیوں میں ایک خلیفہ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کی خلافت کی یاد تازہ کر دی۔ یعنی عباسی خاندان میں سے ایک خلیفہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کی پورے خلافت کی یاد کیا کر دی؟ تازہ کر دی۔ اتفاق کی بات کہ ان کا نام بھی عمر ہی تھا اور ہم انہی کے بارے میں یہ سبق پڑھ رہے ہیں۔ دنیا انہیں عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سبق انہی کی سیرت پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو انہی کے اوپر یہ سبق لکھا گیا ہے۔ دنیا انہیں عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، دھیان سے سنیے، ہے نا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب وہ ہمارے دوسرے خلیفہ تھے۔ تو یہ جو سبق ہے یہ عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز کی سیرت پر، ان کی زندگی پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو یہ تھی پہلی بات، سبق کس بارے میں ہے، کن کے اوپر لکھا گیا ہے، کن کی زندگی کے حالات بتا رہا ہے؟ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ یہاں تک ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ آئیے اب ہم مصنف سے جان پہچان کا پیراگراف دیکھتے ہیں کہ مصنف جو ان کے لکھنے والے تھے اس سبق کے، شرف الدین ساحل، ان کے بارے میں کیا معلومات دی گئی ہے۔ ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل 2 اگست 1949 کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ اب میں نے یہاں آپ کو بتایا کہ شرف الدین ان کا نام، ساحل ان کا تخلص۔ ان کی پیدائش کا دن 2 اگست 1949 کو انگلش میں آپ کہو گے 1949 کو ناگپور مہاراشٹر میں وہ پیدا ہوئے۔ اردو، فارسی اور عربی میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے 2 مرتبہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ اب آپ ذرا دھیان سے سنیے انہوں نے کتنی پڑھائی کی تھی۔ اردو، فارسی اور عربی میں ایم اے کرنے کے بعد 3 لینگویج میں ایم اے کیا، اس کے بعد 2 مرتبہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی، ٹھیک ہے۔ مختلف تعلیمی اداروں میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ مختلف تعلیمی اداروں میں تدریس کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ٹیچنگ، ٹھیک ہے۔ ٹیچنگ کے فرائض انجام دیے مطلب الگ الگ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں ان کے اندر انہوں نے پڑھانے کا ذمہ سنبھالا۔ انہوں نے تحقیق، تنقید، شاعری جیسی اصناف اور زبان و ادب کی تاریخ میں بہت کام کیا ہے۔ تحقیق، تنقید، شاعری جیسی اصناف۔ اب میں یہاں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اردو زبان میں، اردو لینگویج میں بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں اور ان سب کو کمبائن ہم کیا کہتے ہیں؟ صنف کہتے ہیں یا صنف کہتے ہیں۔ جیسے نثر الگ ہوتی ہے، نظم الگ ہوتی ہے، غزل الگ ہوتی ہے، رباعی الگ ہوتی ہے، قطعات الگ ہوتے ہیں، تحقیق الگ ہوتا ہے، تنقید الگ ہوتا ہے، شاعری الگ ہوتی ہے نا۔ کئی طرح کے لکھنے کے طریقے مانے جاتے ہیں اردو زبان میں۔ تو یہاں پر شرف الدین ساحل نے کن کن چیزوں پر کام کیا ہے وہ بتا رہا ہے۔ انہوں نے تحقیق کا مطلب آپ انگلش میں کہہ سکتے ہو ریسرچ، یعنی کہ بہت ساری ایسی کتابیں لکھی ہوں گی یا ایسے مضامین لکھے ہوں گے جو ریسرچ سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ تنقید کا مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ کسی لکھے ہوئے مضمون یا کسی بات کو وہ اور زیادہ ڈیٹیل میں جا کر کے سمجھیں اور سمجھنے کے بعد ان کو اس چیزوں میں جو غلطیاں ہوں یا جو کسی طریقے کا ان کو خامی نظر آتی ہو تو اس پہ وہ اپنی رائے رکھیں، اسے تنقید کہتے ہیں۔ پھر شاعری تو آپ سب جانتے ہیں جیسی اصناف، اور زبان و ادب کی تاریخ میں بہت کام کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں، کن کن صنفوں پر انہوں نے کام کیا ہے وہ یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ان موضوعات پر ان کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں اور جنہیں کئی اعزازات سے نوازا بھی گیا ہے۔ تازگی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ تو تازگی نام کی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظموں کا پورا ایک مجموعہ ہے۔ تو اب مجموعہ مطلب آپ اسے کہہ سکتے ہو جس میں بہت ساری پوئمس ہوں گی، اور اس بک میں بچوں کے لیے کئی ساری پوئمس تھی اور اس پوری بک کا نام تازگی دیا گیا تھا۔ اور جنہوں نے
माफ़ कीजिएगा, इन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत पर अपनी बुक्स उनकी जो है वो शाये हो चुकी हैं। शाये होने का मतलब होता है वो छप चुकी हैं, और इन्हीं बुक्स पर उन्हें कई सारे प्राइज़ एज़ाज़ात से भी नवाजा गया है। तो ये थी डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल से जान पहचान। अब हम अपने मेन सबक की तरफ बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फिर आपने क्यों समझाया, या ये समझाना तो कुछ नहीं था, सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया हूँ मैंने आपको। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तो स्टूडेंट ये भी ध्यान में रखिए कि जान पहचान से ताल्लुक़ सवालात भी आपको किताबों में या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए उसे भी पढ़ना ज़रूरी है। आइए सबक पे आते हैं। आप पहले पैराग्राफ पे अपना नज़र बना के रखिए। हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल अज़ीज़ मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान व शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे। किन की बात हो रही है? जिनके बारे में ये सबक है। हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल अज़ीज़ किस ख़ानदान से थे? अब्बासी खलीफा। ठीक है, मुसलमानों के एक मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान व शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे। अब जाहिर सी बात है ना, खलीफ़ों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सारी शान व शौकत तो होनी ही थी, लेकिन वो बनने से पहले की बात है। लेकिन खलीफा बनते ही इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। अब उन्होंने शहाना ठाट बाट तर्क कर दिया। शहाना का मतलब जो बादशाहों वाली जो पूरी ठाट बाट होती थी वो क्या कर दी? तर्क कर दी। तर्क कर दिया मतलब छोड़ दिया। अपने सारे कीमती लिबास, सामान और बीवी के ज़ेवरात बैतुल माल में दाखिल कर दिए और इंतहाई सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने लगे। अब खलीफा बनने के बाद उन्होंने अपना शहाना जो ठाट बाट था वो छोड़ दिया। अपने सारे कीमती लिबास, सामान और बीवी के ज़ेवरात, सुन रहे हो ना, बीवी के ज़ेवरात भी बैतुल माल का मतलब स्टूडेंट वो होता है जो पूरा जो ख़जाना या आप कह सकते हो पूरा जो माल जमा होता था वो मुसलमानों का होता था। मतलब वो किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं होती थी। उसका जो भी हिसाब किताब होता था वो सारे मुसलमानों के लिए बराबर होता था। उसमें से जो भी खर्चा किया जाता था वो सभी के लिए किया जाता था, तो उसे बैतुल माल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो खलीफा बने उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। शहाना ठाट बाट छोड़ दिया, कीमती लिबास, सामान और बीवी के ज़ेवरात भी बैतुल माल में दाखिल कर दिए और इंतहाई सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने लगे। ये था पहला पैराग्राफ। खलीफा बनने के बाद वो बिल्कुल सादा लिबास पहनते। ध्यान से सुनिए, इनके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कैसे लिबास पहनते थे? सादा लिबास पहनते, मामूली खाना खाते और कच्चे से मकान में रहते थे। सादा लिबास पहनते थे, खलीफा बनने के बाद मामूली सा खाना खाते थे और एक कच्चे से मकान में रहते थे। इनकी बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादगी से गुजरने लगी। ठीक है, वो चाहते तो अपनी बीवी बच्चों को लजीज खाना खिला सकते थे, उम्दा कपड़े पहना सकते थे, लेकिन इन्हें बैतुल माल से रकम लेना गवारा ना था। अब बच्चों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये ऐसा हाल उन्होंने क्यों बदल दिया। तो देखिए, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सारे मुसलमानों को खलीफा जो होते वो उनके लिए सबसे अहम होता था। तो उन्होंने अपने ओहदे को समझा और बिल्कुल उस तरह से वो अपने आप को रख रखाव में लेके आ गए कि वो दूसरों के लिए मिसाल कायम कर सकें। ऐसा नहीं कि भाई मैं बादशाह बन चुका हूँ, मैं खलीफा बन चुका हूँ तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जो चाहूँ वो काम करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। वो बिल्कुल सादा लिबास पहनते थे, मामूली सा खाना खाते थे, कच्चे से मकान में रहते थे। चाहते थे वो सब कुछ कर सकते थे, ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन वो उन्हें इस बात का भी डर था कि अल्लाह ने उन्हें इतने बड़े ओहदे पर कायम किया है तो एक ना एक दिन जब ऊपर उन्हें जवाबदेह भी होना पड़ेगा। इस चीज़ का एहसास जब आप में आ जाता है तो आप ख़ुद ब खुद है ना अल्लाह के सामने जाने का जो एक एहसास होता है कि हम उस वक्त क्या पेश करेंगे, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी को हमने सही तरीके से निभाया या नहीं निभाया, हम कैसे उसे पेश करेंगे, उसका एहसास आते ही हमारी ज़िंदगी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। वो चाहते तो अपने बीवी बच्चों को लजीज खाना खिला सकते थे, उम्दा कपड़े पहना सकते थे, लेकिन इन्हें बैतुल माल से रकम लेना गवारा ना था। वो सरकारी ख़जाना जो होता है बैतुल माल है ना, मुसलमानों का जो पूरा ख़जाना होता था उससे वो नहीं लेते थे, क्योंकि ये अगर ख़र्चा करते उसमें से तो ये तो उनका पर्सनल ख़र्चा हो जाता है ना। और पर्सनल ख़र्चे के लिए वो सरकारी ख़जाने में से कैसे रकम ले सकते थे, तो उनसे पूछताछ होगी। अब पूछताछ कौन करेगा स्टूडेंट? आम पब्लिक तो करेगी नहीं उस ज़माने में,
لیکن انہیں احساس تھا کہ یہ پوچھ تاچھ مجھ سے اللہ کے دربار میں ہو سکتی ہے اور ہوگی، اس لیے انہوں نے یہ سارے چیزیں ترک کر دی تھی۔ تو دوسرا پیراگراف، پیچھے کی بات میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ایسا کیا ہو سکتا تھا، کیوں ایسا انہوں نے کیا۔ اب ہم تیسرے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ عید قریب تھی۔ اب ان کے کچھ واقعات کو ہمیں یہاں سمجھنا ہے اور اسی واقعات کے اوپر کچھ سوالات بھی پیچھے پوچھے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ عید قریب تھی، سب لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا رہے تھے۔ سارے لوگ اپنے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا رہے تھے، جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی دکھتا ہے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز کے بچوں نے بھی اپنی ماں سے نئے کپڑوں کی فرمائش کی۔ اب جو ان کے بچے تھے، جب انہوں نے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ سارے جو بچے ہیں وہ نئے نئے کپڑے عید کے لیے بنوا رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھی یہ امید جاگی کہ عید کے دن ہم بھی نئے کپڑے پہنیں گے۔ تو انہوں نے اپنی ماں سے جا کر کے فرمائش کی کہ ہمارے لیے بھی عید کے نئے کپڑے بنوائے جائیں۔ اب ماں یہ سن کے بے چین ہو گئی۔ دیکھیے، ماں ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے لیے کیا نہ کر سکے، ان کے دل میں یہ بات رہتی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ میرے بچے عید کے لیے نئے کپڑے کی فرمائش کر رہے ہیں، ان کے پاس ہمیشہ سادہ کپڑے ہی ہوتے ہیں، تو وہ بے چین ہو گئی۔ اب وہ اس بے چینی کو کہاں لے کے گئیں؟ وہ شوہر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا حال کیا بیان کیا۔ شوہر کون؟ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز خلیفہ کے پاس حاضر ہوئیں اور سارا حال بیان کیا۔ بیوی کی بات سن کر انہوں نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ خلیفہ نے فرمایا، فاطمہ، میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا سکوں۔ سن رہے ہیں نا؟ ایک خلیفہ، یعنی آپ بادشاہ وقت بھی کہہ سکتے ہو، اس زمانے کے خلیفہ جن کے پاس سارا بیت المال تھا، سارے مسلمانوں کی جو دولت جمع ہوتی تھی وہاں پر، ہے نا؟ تو اتنی زیادہ رقم ہونے کے بعد بھی وہ اس میں سے اپنے ذاتی پرسنل خرچے کے لیے کوئی رقم نہیں لیتے تھے۔ یہ ہوتی ہے سچائی اور ایمانداری۔ یہاں سے ہمیں یہی سیکھ لینا ہے۔ ان سبق کو دیکھیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سبق کو سرسری طور پہ سن کر کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سبق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیکھ، لیسن جو ہم پڑھتے ہیں اس کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے۔ تو یہی تو ہمیں اس سبق سے سیکھ مل رہی ہے کہ ایمانداری کتنی چیز امپورٹنٹ ہے۔ آج اتنے زمانہ گزرنے کے بعد بھی ہم ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، اسی لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں اس طرح سے کام کیے تھے، تو لوگ ان کی ایمانداری کو آج بھی یاد رکھتے ہیں، ہے نا؟ اور یہی انہیں صلہ یہاں بھی مل رہا ہے، دنیا میں بھی، اور بالخصوص اوپر بھی ملے گا۔ تو آئیے بس اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو پیچھے کی بات تھی میں آپ کو پیراگراف میں بتاتے چل رہا ہوں، کیا سیکھ آپ کو چاہیے اس سبق سے، وہ آپ کو لیتے ہوئے چلنا ہے۔ تو بیوی کی بات سن کر انہوں نے فرمایا، فاطمہ، یہ ان کی بیوی کا نام، دھیان سے سنیے، سوالات میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز کی بیوی کا نام فاطمہ، میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا سکوں۔ یہ ایک واقعہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس پیج نمبر 1 کے آخری پیراگراف میں۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز انتہائی ایمانداری سے بیت المال کی حفاظت کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے اوپر کے واقعات سے بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ نہانے یا وضو کرنے کے لیے سرکاری باورچی میں گرم کیا ہوا پانی بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ اب آپ سنیے، یہ ان کی ایمانداری کا ایک مثال یہاں پر دی جا رہی ہے، جیتا جاگتا پورا نمونہ ہے کہ اتنی حفاظت سے وہ اپنے پرسنل خرچے کے لیے چیزیں جو ہوتی تھی اس کا اتنا دھیان رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غلطی سے میں بیت المال سے کچھ چیزیں استعمال کر لوں۔ تو نہانے یا وضو کرنے کے لیے سرکاری باورچی خانے میں گرم کیا ہوا پانی بھی استعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ نہانے کے لیے جو پانی گرم کریں گے یہ تو ان کے پرسنل کاموں کے لیے ہو جائے گا۔ تو ان کی ایسی سوچ ہوتی تھی کہ میں کیوں اپنے پرسنل کاموں کے لیے، ذاتی کاموں کے لیے سرکاری خزانے کا پیسہ ضائع کروں۔ تو نہانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے سرکاری باورچی خانے میں گرم کیا ہوا پانی بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک ایمانداری کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے بیت المال میں رکھی ہوئی مشک کو سونگھنا تک گوارا نہ کیا۔ پھر سے سنیے، بیت المال میں رکھی ہوئی مشک۔ اب یہ مشک کیا ہوتا ہے؟ مشک ایک خوشبو کا نام ہے، اور یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہرن ایک جانور ہوتا ہے جسے آپ نے سنا ہوگا۔ کچھ ایسی ہرنیں ہوتی ہیں خاص قسم کی جن کے اندر
ان کے اندر، ان کے پیٹ کے اندر یا جسم کے اندر کہیں پر ایک ایسا کوئی چیز ہوتی ہے جسے مشک کہا جاتا ہے، اور وہ بہت خوشبودار ہوتی ہے۔ تو اس جانور میں سے حاصل ہونے والی جو مشک ہوتی ہے وہ بہت ہی خوشبودار ہوتی ہے، اوریجنل مانی جاتی ہے، تو وہ مشک بہت زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ تو اب خوشبو تو ہر ایک کو لوگوں کو پسند ہوتی ہے، لیکن انہیں بیت المال میں رکھی ہوئی، اب وہ کہاں رکھی تھی؟ بیت المال میں، یعنی سرکاری خزانہ مسلمانوں کا، ان کا ذاتی خزانہ نہیں تھا۔ تو بیت المال میں رکھی ہوئی مشک کو سونگھنا، سمجھ رہے ہو نا؟ سونگھنا، ایسا نہیں کہ اسے لے کر کے استعمال کر رہے ہیں، سونگھنا یعنی اس کی خوشبو تک کو سونگھتے نہیں تھے، کہ ایسا نہ ہو جائے بھائی یہ خوشبو جو ہے اس کی بھی پوچھ تاچھ ہو جائے۔ یہ ان کی ایمانداری کا لیول ہے اسٹوڈنٹ۔ آج ہم اس ایمانداری کے اگر 5% بھی کوشش کرنا چالو کر دیں نا تو ہمارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے۔ خیر، ہم ان کے قصے کہانی سن رہے ہیں، آئیے آگے سنتے ہیں۔ انہیں بیت المال میں رکھی ہوئی مشک کو سونگھنا تک گوارا نہ تھا۔ دوسرے پیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے۔ ایک رات وہ کسی سرکاری کام میں مصروف تھے، سرکاری کام میں مصروف تھے، دھیان سے۔ اس کام کے لیے سرکاری چراغ جل رہا تھا، سرکاری کام کے لیے سرکاری چراغ جل رہا تھا۔ پرسنل کام ہوتا تو وہ شاید اپنے گھر کا چراغ جلاتے، تو یہاں پہ وہی چیز بتا رہی ہے۔ ایک رات وہ کسی سرکاری کام میں مصروف تھے، اس کام کے لیے سرکاری چراغ جل رہا تھا۔ اتنے میں ایک ملاقاتی صرف ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آ گیا۔ اتنے میں ایک ملاقاتی مطلب جو ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، حال چال پوچھنے کے لیے۔ صرف کس لیے آیا؟ ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ اب خیریت دریافت کرنا کیا ہو گیا؟ سرکاری یا ذاتی، یعنی یہ پرسنل کام ہو گیا نا، تو خیریت دریافت کرنے کے لیے آ گیا۔ انہوں نے سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ منگوا کر جلایا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں ایمانداری کا کیا ان کا لیول تھا، کہ سرکاری کام کے لیے چراغ جل رہا تھا تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن کیسے ہی کوئی ایک ملاقاتی جیسے ہی ان کے پاس آتا ہے ان کے پرسنل حال چال پوچھنے کے لیے، تو وہ سرکاری چراغ کو بجھا کر کے اپنے گھر کا ذاتی چراغ کیا کرتے ہیں؟ منگا کر جلاتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایمانداری کی لیول ہے، یہ ان کی ایمانداری کی اونچائی ہے۔ یہ اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کس حد تک ایماندار تھے۔ ایک اور واقعہ یہاں پر بیان کرتے ہیں آگے کی طرف۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز اپنے ارد گرد خوش آمدیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اب ارد گرد کا مطلب ہوتا ہے آس پاس، ہوتا ہے نا کہ ایک جب کوئی خلیفہ ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، تو اس کے نا چاپلوس، جو چاپلوسی ہوتی ہے نا، مطلب ہم آج کل کے لینگویج میں بولے تو بڑائی کرنے والے لوگ، ہر بات میں ہاں ملانے والے لوگ، ارے واہ ایسا ویسا، یہ ساری چیزیں بولنے والے لوگ، تو ارد گرد خوش آمدیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اپنے آس پاس وہ ایسے لوگوں کو نہیں رکھتے تھے جو ان کی خوش آمد کرے، ہے نا، ہر کام میں ان کی ہاں میں ہاں ملائے کہ نہیں ہاں ہر کام ٹھیک ہے آپ کا، تو ایسا نہیں، خوش آمدیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر کن لوگوں کو رکھتے تھے اپنے آس پاس؟ عالموں کو بلواتے۔ عالم سمجھتے نا، جو علم کی دولت رکھتا ہو اپنے پاس، علم کی نالج رکھتا ہو اپنے پاس، وہ اکثر عالموں کو بلواتے اور ان سے نصیحت کی درخواست کرتے، عالموں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے۔ وہ چاہتے کہ علماء انصاف کرنے میں ان کی رہنمائی کرے۔ علماء جو ہوتے ہیں، جن کو علم کی بہت ساری معلومات ہوتی ہے، وہ چاہتے تھے کہ جو علماء ہیں وہ آس پاس رہیں اور انصاف کرنے میں ان کی رہنمائی کریں، نیکی کے کاموں میں مدد کریں، حاجت مندوں کی حاجتیں ان تک پہنچائیں اور ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں۔ تو یہاں پر جو بھی الفاظ آئے ہیں میں ان کی میننگ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اکثر عالموں کو بلواتے، علم کی جمع ہوتی ہے، عالم کی جمع ہوتی ہے عالموں، اور میں آپ کو بتا دوں یہ عالم اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ علم اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو بلواتے، ان سے نصیحت کی درخواست کرتے۔ نصیحت آپ سمجھ سکتے ہو کہ نصیحت جیسے ہوتا ہے نا، کسی کو سیکھ دینے کی درخواست کرتے کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے تاکہ میں اس پہ عمل کر سکوں اور اچھے کام کر سکوں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتے تھے کہ علماء انصاف کرنے میں ان کی رہنمائی کریں۔ ہوتا ہے نا اس زمانے میں اگر کسی دو لوگوں کے بیچ میں کچھ مسئلہ آ گیا تو انصاف کیسے کریں گے، تو وہ علماء سے مدد مانگتے تھے۔ نیکی کے کاموں میں مدد کریں، حاجت مندوں کی حاجتیں، حاجت مند کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ جو ضرورت والے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں بھائی، وہ اپنے خود سے پوری نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ حاجت مند ہو جاتے ہیں۔ حاجت مندوں کی حاجتیں ان تک پہنچائیں اور ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ پیٹھ پیچھے جو ہوتی ہے نا، جسے ہم کامن لینگویج میں چگلی کا نام دیتے ہیں، ہے نا، برائی نہ کرے، چگلی نہ کرے، تو یہ ان کو پسند نہ تھا۔ وہ ملازموں کے بھی آرام کا خیال
رکھتے اور کسی کام کو کمتر نہیں سمجھتے تھے. یعنی جو ان کے ملازم تھے، ملازم مطلب جو ان کے نوکر لوگ تھے، ان کے بھی آرام کا خیال رکھتے تھے اور کسی کام کو کمتر نہیں سمجھتے تھے. کسی بھی کام کو وہ چھوٹا نہیں سمجھتے تھے. کمتر مطلب چھوٹا نہیں سمجھنا. ایک بار واقعہ ایک بار رات کو کسی مہمان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دفتن چراغ ٹمٹمانے لگا. کوئی مہمان آ گیا تھا، رات ہو گئی تھی اور وہ گفتگو یعنی بات چیت کر رہے تھے کہ دفتن اچانک چراغ کیا ہونے لگا؟ ٹمٹمانے لگا. ٹمٹمانا مطلب ہوتا ہے نا ہوا کی وجہ سے یا کسی تیل کم ہونے کی وجہ سے اس کی روشنی کیا ہونے لگی؟ کم ہونے لگی کہ ابھی بجھ جائے گا. اس طریقے سے وہ کرنے لگا. قریبی ایک ملازم سویا ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ ان کا کوئی ملازم تھا، اسی آس پاس وہیں پر کوئی سو رہا تھا. وہ مہمان نے کہا کہ اس کو جگا دوں. اب مہمان نے کیا سوچا کہ چراغ ٹمٹما رہا ہے تو اسے صحیح کرنے کے لیے، تیل کم ہو گیا ہے یا ہوا سے بچانے کے لیے اسے کیا کر دوں؟ جگا دوں. مہمان نے پوچھا تو حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز کیا بولے؟ سونے دو. مہمان نے کہا میں خود اٹھ کر چراغ ٹھیک کر دوں. فرمایا مہمان سے کام لینا مناسب نہیں ہے. تو دیکھیے یہ ان کا حال ہے کہ سوتے ہوئے ملازم کو نہیں، جبکہ وہ نوکر ہے لیکن سو رہا ہے، آرام فرما رہا ہے، اس لیے اسے جگانے نہیں دیا. اور مہمان جو ان کے تھے وہ بولے کہ میں خود اٹھ کر اسے صحیح کر دوں. تو بولے مہمان سے ہم کام نہیں لیتے، مناسب ٹھیک نہیں ہے. فرمایا مہمان سے کام لینا مناسب نہیں ہے. وہ خود ہی اٹھے، برتن سے زیتون کا تیل لیا اور چراغ کو ٹھیک کر کے پلٹے. تو کہا سنیں، تیل کم ہو گیا تھا تو ٹمٹمانے لگا. وہ خود اٹھے، برتن سے زیتون کا تیل خود ہی نکالے اور چراغ کو ٹھیک کر کے پلٹے. تو کیا کہا؟ جب میں اٹھا تھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا اور جب پلٹا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں. یعنی کہ سنیے اس میں کیا سیکھ ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا. ایک خلیفہ وقت، بادشاہ وقت، پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ، وہ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بادشاہ لوگ ایسے چھوٹے موٹے کام کرتے ہوں گے، ہے نا؟ برتن سے زیتون کا تیل نکالنا، چراغ کو صحیح کرنا، جبکہ ان کے آس پاس کئی سارے نوکر ہوں گے، کئی سارے ملازم ہوں گے. لیکن یہ ان کا طور طریقہ تھا کہ وہ ملازموں کے آرام کا بھی خیال رکھتے تھے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. جب میں اٹھا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا اور چھوٹا سے کام کیا تو میری جو بادشاہت ہے یا خلافت ہے وہ ختم نہیں ہو گئی. ابھی بھی میں کیا ہوں؟ عمر بن عبدالعزیز ہوں، یا میری عزت جو ہے وہ کم نہیں ہو گئی چھوٹے کاموں سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہمیں بھی کوئی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اور اس سبق کے آخری کی طرف ہیں ہم لوگ. ان کے زمانے میں بڑی خوشحالی تھی. دھیان سے سنیے، ان کے زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے تو بڑی خوشحالی تھی. لوگ ان کے پاس کثرت سے مال لاتے اور کہتے کہ غریبوں میں بانٹ دیجئے، لیکن وہ یہ کہہ کر مال واپس کر دیتے تھے کہ حاجت مند نہیں ملتے، پھر یہ مال کسے دیا جائے. اب آپ ان کے زمانے میں، اس زمانے میں لوگوں کا حال یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ غریب لوگ مال دینے کے لیے ملتے نہیں تھے. ہوتا ہے نا ہمارے فرض چیزوں میں زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، صحیح ہے؟ تو جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس زکوٰۃ نکالنے کی طاقت ہے تو وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کئی سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو کئی سارے لوگ ان کے پاس کثرت سے مال لاتے تھے. کثرت مطلب بہت زیادہ کوانٹٹی میں مال لاتے تھے اور کہتے کہ غریبوں میں بانٹ دیجیے. لیکن خوشحالی کا زمانہ تھا، انہوں نے اس طریقے سے مینٹین کر کے رکھا تھا کہ سارے لوگوں کو برابر کا حصہ ملتا تھا. سب لوگ خوشحال تھے، ہر چیز صحیح سے چل رہی تھی. تو وہ یہ بولتے تھے کہ، اور مال واپس کر دیتے تھے کہ اب حاجت مند نہیں ملتے، ضرورت مند نہیں ملتے. یہ مال کسے دوں؟ کوئی مانگنے والا نہیں ہے، سب خود کفیل ہے، سب اپنے لوگ اپنے پیروں پر ہیں، کسی کو کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. تو یہ مال انہیں واپس کر دیا جاتا تھا جو لوگ لے کر کے آتے تھے. تو یہ ان کے زمانے کی ایک یہاں پر سیکھ یا کہہ سکتے ہو کہ بات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. لاسٹ والا پیراگراف پر ہے ہم اسٹوڈنٹ، دیکھتے ہیں. انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے سرائیں بنوائی. اب میں آپ کو یہ بتا دوں سرائیں کیا ہوتی ہیں. سرائیں اسے کہتے ہیں جب کوئی مسافر، اس زمانے میں جب آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں تو اتنی زیادہ آبادی وغیرہ ہوتی نہیں تھی. جب کوئی مسافر کسی ایک مقام سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے نکلتا تھا تو راستے میں آرام وغیرہ کرنے کے لیے سرائیں بنائی جاتی تھیں. کچھ ایسی بلڈنگیں یا ایسے مکانات وغیرہ ہوتے تھے جہاں پر وہ رک کر کے رات میں آرام وغیرہ کر سکیں، ہے نا، حفاظت کے حساب سے. تو انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے سرائیں بنوائی. شراب پر پابندی لگائی. سن رہے ہو نا، ویسے بھی اسلام میں شراب کیا ہے؟ حرام ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں کئی سارے ایسے لوگ بھی آ گئے ہوں گے جو شراب وغیرہ بیچ رہے ہوں گے، تو انہوں نے اس پر کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی۔ بیجا رسموں کو ختم کیا۔ بیجا رسموں کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غلط رسمیں تھیں ان کو ختم کیا۔ غلاموں اور باندیوں کو آزاد کروایا۔ غلاموں اور باندیوں، اب غلام تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس زمانے میں غلاموں کا رواج تو تھا ہی۔ غلام جو ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے کسی کو خرید لیا اور اپنا غلام بنا لیا۔ باندیاں جو لیڈیز غلام ہوتی تھیں، جو لڑکیاں ہوتی تھیں، ان کو وہ خرید کر کے اپنے گھروں میں کام کروانے کے لیے غلام بنا لیتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ذاتی پیسے سے غلاموں اور باندیوں کو آزاد کروایا، اور شاہی خاندان کے لوگوں، اپنے ہی گھر کے لوگوں، جو شاہی خاندان ہوتا تھا، جو خلافت کا جو خاندان ہوتا تھا، شاہی خاندان کے لوگوں اور حکومت کے افسروں کے ظلم و ستم سے عوام کو نجات دلائی۔ اب یہ سب تو چیز ہم جانتے ہیں کہ سارے لوگ ایک جیسے تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب شاہی خاندان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور بادشاہ کا رعب جمانے کے لیے لوگوں کو پریشان کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے شاہی خاندان کے لوگوں اور حکومت کے جو افسر ہوتے ہیں نا، جو افسر آپ سمجھ رہے ہوں گے، جو آفیسر لوگ ہوتے ہیں، جو ہیڈ آفیسر ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے پوسٹ کا، اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو پریشان کرتے ہوں گے، تو افسروں کے ظلم و ستم سے عوام کو نجات دلائی، یعنی کہ عوام کو اس سے راحت دلائی۔ ٹھیک ہے۔ ان کے خلافت کا زمانہ، اب یہاں ذرا دھیان سے سنیے گے کہ انہوں نے کتنے سال خلافت کی۔ زمانہ صرف 2 سال 5 مہینے رہا۔ کتنے؟ صرف 2 سال 5 مہینے، اتنے ہی سال انہوں نے خلافت سنبھالی۔ حیرت اس بات پر حیرت اس بات پر ہے کہ اتنے کم عرصے میں یہ ساری اصلاحات عمل میں آ گئیں۔ اب آپ سوچیں گے 2 سال میں اتنے سارے کام انہوں نے کر دیے۔ یہی تو ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی اچھے کام کی طرف نکلے تو اوپر والا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بھی ہماری مدد میں آ جاتے ہیں۔ تو حیرت اس بات پر ہے کہ اتنے کم عرصے میں یہ ساری اصلاحات عمل میں آ گئیں۔ تاریخ میں ایسے عادل، تاریخ مطلب ہسٹری ہوتی ہے نا، پرانے زمانے میں ایسے عادل، عادل کا مطلب عدل کرنے والا یعنی انصاف کرنے والا، ایسے عادل، نیک اور پرہیزگار۔ نیک تو آپ سب جانتے ہیں، پرہیزگار کا مطلب جو غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے، پرہیز کرے سارے غلط کاموں سے، رسموں سے۔ تو ایسے عادل، نیک اور پرہیزگار حاکم، حاکم مطلب حکومت کرنے والا، پرہیزگار حاکم کی مثال مشکل سے ملتی ہے نا۔ ایسے ہم کئی بھی ہسٹری میں اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے شخص کے بارے میں، بہت سارے شخصیات کے بارے میں ہم کو پڑھنے ملتا ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز بھی ہیں۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں جو بھی واقعات تھے، ان کے جو بھی سیکھ تھی، ہم نے اس سبق میں اسے دیکھیں۔ اب اسٹوڈنٹ نیچے کی طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں معنی و اشارات، یعنی کہ کچھ جو الفاظ تھے ان کے میننگ یہاں دیے گئے ہیں، فٹافٹ اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اسے آپ کو یاد کرنا ہے۔ اب میں سبق کو ختم کر چکا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سبق کو ختم کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے مارکس کی طرف، ہے نا۔ جو سیکھ ہمیں لینی تھی ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ان کے واقعات سے، ان کی زندگی کے حالات سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی میں بھی اسے عمل میں لائیں گے۔ تو یہ تو تھا سبق۔ اب ہم اپنے مارکس کی طرف اگر بڑھیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد کرنی پڑیں گی، جو بھی یہاں پہ میننگس لکھی ہوئی ہیں۔ خلافت راشدہ، پہلے 4 خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ انگلش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دا پیریڈ آف خلیفت، 4 خلیفہ کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں۔ شان و شوکت کا مطلب ہوتا ہے گلوری، ٹھاٹ باٹ جو ہوتی ہے نا، جو ایک دم گلوریس وے آف لائف ہوتا ہے نا، اس کو کہیں گے شان و شوکت۔ ترک کرنا مطلب لیو کر دینا، چھوڑ دینا۔ بیت المال اسلامی حکومت کا خزانہ، ٹریزری ڈپارٹمنٹ آف اسلامک گورنمنٹ، ہے نا، خزانہ ہوتا ہے نا، تو اسے بیت المال کہتے ہیں۔ یہ میننگ میں آپ کو آلریڈی پڑھاتے ٹائم، سمجھاتے ٹائم بتا چکا ہوں۔ ایک بار یہاں آپ کو خالی صرف سرسری طور پہ دیکھنا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ فرمائش، فرمائش کرنا مطلب مانگنا، ہے نا، کسی کو ریکویسٹ کرنا، خواہش کرنا۔ تو انگلش میں بھی آپ میننگ دیکھ سکتے ہو، آسک اور ریکویسٹ لکھا ہوا ہے۔ مشک، ایک خاص ہرن کی ناف سے حاصل ہونے والی خوشبودار چیز۔ یہ چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہرن کے جسم کے اندر سے وہ ایک چیز ملتی ہے جسے مشک کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے مسک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں MUS کے، مسک کے نام سے۔ عطر بھی اس میں، اس قسم کا عطر بھی آتا ہے، اب وہ اوریجنل نہیں ملتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے مشک۔ حاجت مطلب ضرورت، نیڈ، ریکوائرمنٹ۔ دفتن، اچانک، سڈنلی۔ خوشحالی کا مطلب اچھی حالت، پراسپیرٹی تھی ہر جگہ ان کے زمانے میں۔ سرائے،
سرائے کی جمع، یعنی کہ سرائے جو ہے وہ واحد ہوگا اور سرائے جو ہوگا وہ جمع ہوگا. مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ، جسے انگلش میں ہم لاج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے میننگس ہو گئے. اب ہم میننگ کے بعد آگے کی طرف کچھ مشقی سرگرمیاں ہیں، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. کچھ میننگ اور بھی رہ گئی ہیں، اسے بھی آپ دیکھ لیجئے. بیجا کا مطلب ہوتا ہے جو غیر ضروری ہو، غلط ہو. ان اپروپریٹ جو رسم تھی وہ بیجا رسم. نجات کا مطلب اسے ریسکیو کرنا، چھٹکارا دلا دینا، سیلویشن کر دینا. اصلاحات کرنا، اصلاحات کرنا مطلب صحیح کرنا، جو غلطی تھی اسے دور کر دینا، درست کرنا، صحیح کرنا. اور اصلاحات اصلاح کی جمع بھی ہے نا. انگلش میں ہم اسے کہیں گے ریفارم کرنا، جو چیزیں غلط تھی اسے پھر سے بنانا، ریفارم کرنا. عادل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، انصاف کرنے والا، جسٹس. ٹھیک ہے، تو یہ سارے میننگس ہو گئے. میننگ کے بعد اب ہم فٹافٹ اسے بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سبق کا جو لیکچر کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو امید تو میں کروں کہ آپ ساری چیزوں کو سنیں گے. مشقی سرگرمیاں، یہ ایک ویب خاکہ ہے، یہ اکثر آپ لوگوں کو آتا ہے. خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز، لباس کیسا تھا؟ تو لباس سادہ. کھانا کیا کھاتے تھے؟ معمولی کھانا کھاتے تھے. مکان کچا تھا ان کا. ٹھاٹ باٹ انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ ترک کر دیا تھا. تو یہ پہلا خاکہ کمپلیٹ ہو گیا. دوسرا، حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز کی بیوی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. والد کیا تھے ان کے؟ اب والد تو ان کے نام میں ہی ہے نا. ان کا نام پورا کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا نام ہے. بن عبدالعزیز، بن اس وقت لگاتے ہیں لڑکوں کا جو بھی نام ہوتا ہے. اردو میں لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب لڑکے اپنا نام لکھتے ہیں تو آگے اپنے والد یعنی ابا کا نام لکھنے کے پہلے بن لگاتے ہیں. تو جہاں سے بن ہے نا، بن کے بعد کا جو نام ہے وہ ان کے والد کا نام ہے، عبدالعزیز. تو والد کا نام کیا ہو جائے گا؟ عبدالعزیز. اور جب لڑکیاں نام لکھتی ہیں اردو میں تو بنتے لگاتی ہیں. جیسے اگر میں بولوں حضرت فاطمہ بنتے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جب لڑکیاں لکھیں گی تو بن کی جگہ بنت لکھیں گی، بنتے. اور جب لڑکے لکھتے ہیں تو بن لکھتے ہیں. تو اس طریقے سے اردو میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو والد کا نام تو ہمیں ان کے پورے نام سے مل گیا، عبدالعزیز. خلافت کی مدت ہم نے دیکھا تھا کہ خلافت بہت کم عرصے کی تھی، 2 سال 5 مہینے ان کی خلافت کی مدت تھی. اب دیکھیے جس طرح سے میں آپ کو یہ جب ویب خاکہ جو کمپلیٹ کر دیں تو جب میں نے سبق پڑھا تو میرے ذہن میں وہ چیزیں یاد رہ گئیں. بالکل اسی طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہے، رٹافائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کو لکھنے آنا چاہیے، ہے نا. اردو کمپوزٹ کے بچوں کی یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ پریکٹس نہیں کرتے. ہینڈ رائٹنگ خراب ہوتی ہے، جو ان کا املا ہوتا ہے نا، املا مطلب جو ڈکٹیشن ہوتا ہے، ان کو لکھنے نہیں آتا ہے، اسپیلنگ بہت رانگ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کی پریکٹس ضروری ہے. آپ سبق سن کے مارکس نہیں لے سکتے، مارکس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. دھیان سے، ہے نا، ان باتوں پہ غور کیجیے. اس کے بعد اگر ہم نیچے کی طرف جائیں تو عید کے موقع پر خلیفہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ لکھیے. اب عید کے موقع پر وہ جو ان کے بچوں کا خواہش تھی کہ ہم بھی نئے کپڑے پہنیں گے، تو وہ والا واقعہ آپ کو لکھنا ہے. اب میں یہاں سارے واقعات اچھے سے پیش نہیں کر رہا ہوں، ہے نا، ہم آلریڈی سبق میں دیکھ چکے ہیں. آپ اپنی کوشش سے جوابات بنائیے، لکھنے کی کوشش کریے. جو غلط ہوگا اسے آپ لا کر کے دکھا سکتے ہیں. اگر آپ کو اس میں کچھ سیکھنا ہے کہ سر یہ کریکشن کر دیجیے تو میں وہ آپ کو یہاں پر کر دوں گا. وہ واقعہ لکھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ کو ملازموں کے آرام کا خیال تھا. وہ چراغ والا واقعہ جو ہے وہ اس طرح کے واقعے کو آپ یہاں پہ لکھیں گے. ملاقاتی کی آمد پر سرکاری چراغ بجھا دینے اور ذاتی چراغ جلانے کی وجہ لکھیے، ہے نا. اچانک وہ سرکاری کام میں تھے تو ایک کوئی ملاقاتی آ جاتا ہے تو سرکاری چراغ بجھا کر کے اپنا ذاتی چراغ جلاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے پرسنل کاموں، ذاتی کاموں کے لیے سرکاری خزانے کی کوئی چیز استعمال کروں. تو یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے. حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز کی علماء سے امیدیں تحریر کیجیے کہ جو عالم لوگ تھے اپنے آس پاس وہ انہی لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے، تو ان سے کیا امید تھی کہ وہ ان کو نصیحت کریں، انصاف کرنے میں مدد کریں، اور کیا کریں. اور ایک تیسری بات بھی تھی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علماء سے وہ کیا چاہتے تھے. تو یہاں پر ان کو آپ کو مل جائے گا کہ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز علماء سے یہ چاہتے تھے کہ علماء انصاف کرنے میں ان کی مدد کریں، رہنمائی کریں، نصیحت کریں، نیکی کے کاموں میں مدد کریں، حاجت مندوں کی حاجتیں ان تک پہنچائیں اور ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں. تو یہ علماء سے ان کی امیدیں تھیں. تو اس سبق میں یہ ساری باتیں دی گئی ہیں اور اس سوال کے جواب میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں. 5واں 1 2 3 4 چوتھے سوال کے جواب میں 5واں جو ہے وہ آپ مناسب لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے، مطلب فل ان دا بلینکس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے کی زندگی گزارتے تھے. تو پہلے کیسے زندگی گزارتے تھے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے وہ شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے.
दूसरा वाला, हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल अज़ीज़ को डैश रकम लेना गवारा ना था। कहाँ से रकम लेना गवारा ना था? तो वो बैतुल माल से रकम लेना गवारा ना था। उसके बाद तीसरा जो है वो आपको ऊपर की तरफ दिख सकता है जी, ये रहा। हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल अज़ीज़ डैश को पसंद नहीं करते थे। किसको पसंद नहीं करते थे? तो खुशामदियों जो होते थे ना, है ना, खुशामद करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे। चौथा, हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में डैश थी, क्या थी? बड़ी खुशहाली थी, उनके ज़माने में लोग बहुत खुशहाल थे। तो ये हो गया फ़िलिप्स। फ़िलिप के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, उसके नीचे फिर एक वेब डायग्राम है। हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल अज़ीज़ की इस्लाहात, अवामी सहूलियात दर्ज झेल नुकात के तहत लिखिए। नीचे दिए गए जो पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से लिखना है। तो क्या है वो? हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल अज़ीज़ की इस्लाहात बनवाई। क्या बनवाई भाई? लोगों के लिए सराएँ बनवाई। पाबंदी, किस पे पाबंदी लगाई थी? शराब पर पाबंदी लगाई थी। आज़ाद, किसे आज़ाद कराया था? ग़ुलामों और बांदियों को। निजात, किससे निजात दिलाई थी? बोलिए। आवाम को जुल्म व सितम से निजात दिलाई थी, है ना। आवाम को, जो शाही ख़ानदान के लोग और जो बड़े अफसर थे, उनके जुल्म व सितम से निजात दिलाई थी। तो आवाम को जुल्म व सितम से निजात। तो ये हो गया आपका वेब डायग्राम। उसके नीचे वाला जो आखिरी हिस्सा है, आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो ग्रामर से ताल्लुक़ रखता है ना, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। तो स्टूडेंट, मैं किसी दिन आपको ग्रामर फिर से कराऊंगा, उस वक्त ये चीज़ें आपको बता दूंगा। सबक का जो टाइम है वो भी काफ़ी हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने आपके सबक को समझाया भी, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिश कामयाब होगी। आपको सबक भी समझ में आया होगा और जहन में याद भी होगा, और साथ ही साथ उनकी जो सवालात और जवाबात भी हैं उसे भी हमने पूरा करने की कोशिश की है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि जो नीचे की ये जो मश्की सरगर्मियाँ जो अभी हमने किया है ना, वेब डायग्राम, सवालात और जवाबात, अब आप इसे लिखें, है ना, पूरा स्टार्ट टू एंड, पहले सवाल से लेकर के आखिरी सवाल तक इसे लिखें अपने बुक्स में, और उसके फ़ोटो लेकर के सेंड करें प्लीज़। तभी आप सीख सकोगे, नहीं तो सबक सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे सबक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम।